क्या इस मुल्क का मसला एवन फील्ड फ्लैट्स हैं? क्या इस मुल्क का मसला मरियम नवाज है, नवाज शरीफ? नहीं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाएगी, तरीके से हैंड ओवर कर दिया डिफेंस के जनरल साहब को जो उसको हेड कर रहे हैं, और उनका स्टाफ आ गया। LNG के प्लांट्स कतर खरीदना चाहता था। 3 साल हो गए हैं, वो जो 5 अरब के प्लांट्स के लिए उन्होंने पैसे रखे थे, कतर ने वो पैसा बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया। 8 से 10 अरब जो थे पहले साल में आ सकते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ आएँ, इस चैनल को लाइक करना, वॉच करना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अब बात हो जाए कुछ रियासत पाकिस्तान की। इस्लाहात क्यों नाकाम हुई हैं? 2018 में जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए तो बड़ी उम्मीदें पैदा हुई, बड़े वादे किए गए, सब्ज़ बाग दिखाए गए इस्लाहात के कि पुलिस इस्लाहात होंगी, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात होगी। लेकिन जनाब, इस्लाहात के लिए उन लोगों को लाया गया जो ख़ुद ही इस्लाहात की राह में रुकावट बने हुए थे, पहले भी उसका सबब थे, और बाद में उन्हीं को चौकीदार बना के लगा दिया गया। और आप देख रहे होंगे हर साल 1000 अरब से ज़्यादा सरकारी इदारों के खातों में चला जाता है जो खसारे में जा रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, इससे सबक किसी ने नहीं सीखा। आज भी पहले सफ़ेद हाथी की मौजूदगी में मज़ीद नए सफ़ेद हाथी, कभी कोई अथॉरिटी बन रही है, कभी कोई बोर्ड बन रहा है, और उस बोर्ड के साथ एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं उन लोगों के लिए जो पहले ही अपने करियर मुकम्मल कर चुके हैं। यानी ऐसा कुछ शिकंजे में कस दिया गया है इमरान खान को, उनकी पार्टी को, कि अथॉरिटीज़ और बोर्ड्स का क़याम का सिलसिला रुकने में ही नहीं आ रहा। जबकि सरकारी इदारों की कारकर्दगी देखें, सिफर। अच्छे लोग आते हैं, उनको चेकआउट कर दिया जाए, निकाल दिया जाता है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हारून शरीफ साहब से। जाने पहचाने इकोनॉमिस्ट भी हैं, मनसूबाबंदी के भी माहिर हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे। लेकिन उन्होंने भी शायद ख़ुद को कोई बिल्कुल हेल्पलेस पाया जब वो थे, और उनको वहाँ से फिर उन्होंने इज़्ज़त इसी में समझी कि मैं छोड़ ही जाऊँ। बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ मौजूद थे उसमें, लिहाजा मेहरबानी की आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बुनियादी सवाल ये है कि ये पाकिस्तान में जो नए इदारे बनाने की सियासत, इस्लाहात की मुखालफत की सियासत आखिर है क्या? जी हारून साहब। जी इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, और हमें इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशो जो 15% के आसपास है, इसको हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा आपका सवाल। जो ममालिक हैं डिस्पाइट कोविड, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, कंबोडिया है, उन्होंने हमसे 3 गुना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ली है। जबकि हम ये नए नए इदारे बना के अपनी लेयर्स को बढ़ा रहे हैं, इनकम्पिटेंस को बढ़ा रहे हैं, और गलत पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि यहाँ बिजनेस करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा। ये मैंने बात, जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था तो मैंने महातीर मोहम्मद साहब तब वज़ीर आज़म थे मलेशिया के, उनसे पूछी। उन्होंने मुझे बड़ा क्लियरली चीज़ें समझाई कि उनकी अपनी गलती भी ये थी कि बजाय इसके कि हुकूमत का साइज़ को छोटा किया जाए और एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड इदारे बनाए जाएं, उन्होंने भी कुछ इस्लाहात के लिए ब्यूरोक्रेसी लेड इदारे बनाए, और फिर उनको पॉलिसी रिवर्स करना पड़ी। यहाँ पर इम्तियाज़ साहब, बड़ी समझने की बात यह है। देखिए, मैं आपको 3-4 कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी रेगुलेटरी इदारे भी हैं, हमारे पास ओगरा है, नेपरा है, इंडिपेंडेंट इदारे भी हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन था, जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, कंपटीशन कमीशन है। इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशन हो चुकी है, तो सवाल ये पूछने का है कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही, हम मार्केट को क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे, हम प्राइवेटाइजेशन से चीज़ें क्यों नहीं बेच पा रहे। 31 अरब रुपए की कमिटमेंट्स पहले साल इन्वेस्टमेंट्स की आई थी, उनके अंदर से $500 मिलियन भी मैच्योर क्यों नहीं हो पाए। इन सब का जवाब मेरे पास बड़ा सिंपल, जब मैंने इस पर सोचा और इसको देखा और अंदर से देखा और मशवरे किए दुनिया में, मेरा जवाब बड़ा क्लियर है कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ब्यूरोक्रेसी ने अपनी एक बजट मैक्सिमाइजेशन और पावर एनहेंसमेंट के लिए
یہ نئے نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں. اگر میں کچھ نام لوں, دیکھیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے نام سے پہلے اتھارٹی بنائی گئی, سی پیک اتھارٹی کریٹ کی گئی, ٹورزم پروموشن بورڈ بنایا گیا, لاہور میں جو راوی ریور فرنٹ کا ایک نیا منصوبہ بن رہا ہے اس کے لیے اتھارٹی کریٹ کی گئی, اور اگر میں کرتا جاؤں تو تقریباً 12 نئی اتھارٹیز صوبوں میں اور فیڈریشن میں کریٹ کی گئی ہیں. اب یہ جو اتھارٹیز بنتی ہیں جبکہ ہمارے پاس آلریڈی وہ قوانین بھی موجود تھے, صرف یہ کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انسینٹیوز کریٹ کرتے اور اس کے تحت ہم لوگوں کا پیسہ آتا اور کام شروع ہو جاتا. اب ان کے قوانین بنائے گئے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اتھارٹیز بنتی ہیں تو سب سے پہلے آفس لیے جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ ملتے نہیں ہیں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ تر کے دفتر اسلام آباد میں ہیں. اب میں 2 کی آپ کو 3 کی مثال اسلام آباد کی دیتا ہوں جو ریسنٹ ہے. نمبر 1 آپ دیکھیے کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی, پہلے اس میں کچھ پروفیشنلز کا گروپ لگایا گیا, بعد میں اس کو ہم نے بڑا طریقے سے ہینڈ اوور کر دیا ہمارے ڈیفنس کے جنرل صاحب کو جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور ان کا سٹاف آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک پوری بنائی گئی تھی اتھارٹی, اس کا جو مقصد یہ تھا, جیسے ملیشیا میں پیٹروناس ان کی ایک کمپنی, آپ نے جو 2 ٹاورز دیکھے ہیں جنہوں نے بنائے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ورلڈ کلاس فائنینشیل مینجمنٹ کا ایکسپرٹ ہو جو گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو فائنینشیل مارکیٹ میں لے کر جائے, پیسہ ریز کرے اور ایک نئے شہر بنائے جائیں. ہم نے اس کو ایک نوکری میں بیوروکریسی کا حصہ بنا دیا. پھر ہم نے ٹورزم کی پروموشن کے لیے زلفی بخاری صاحب کی وزارت کے تحت ایک ٹورزم بورڈ بنایا. آج تک اس ٹورزم بورڈ کے اندر نہ کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, نہ پی ٹی ڈی سی میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, نہ ہم نے لوگ رکھے. پھر ہوتا یہ ہے کہ سرکاری افسران اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کو دیکھ لیجئے. جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ قانون یہ تھا کہ آپ مارکیٹ بیس پروفیشنلز کو لائیں گے جو مارکیٹ کے ساتھ, انویسٹرز کے ساتھ ان کی زبان میں بات کریں گے, لیکن وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے وہی سیرل سیکرٹری لگائے جاتے تھے, ایڈیشنل سیکرٹری لگائے جاتے تھے, ان کی تنخواہیں بھی نارمل سے زیادہ تھیں. تو یہ ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. اب آپ سی پیک اتھارٹی ہماری تازہ ترین مثال ہے. دیکھیے 2 سال ہو گئے ہیں, پہلے ہم نے ایک ریٹائرڈ جنرل کو اس کا ہیڈ لگایا, اس سے 3 کام ہوئے. ایک تو جو سی پیک تھا اس وقت وہ پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریل کوآپریشن کی طرف جا رہا تھا, ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا. دوسرا یہ ہوا کہ انٹرنل ٹسل شروع ہو گئی کہ پاور کہاں جانی ہے. تیسرا یہ ہوا اس کے بعد کہ وہ کچھ سٹاف بھی نہیں لے پایا, ان کو بجٹ بھی نہیں مل پایا. ایونچولی وہ چلے گئے. اب ہم نے ایک نئے مارکیٹ سے سی او لگا دیے ہیں, لیکن آپ کو شاید یہ سن کے حیرانی ہو کہ ابھی تک اتھارٹی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے. اب آپ اگر چین کو دیکھیے کہ ایک آپ نے ان کے لیے اتھارٹی بنائی ہے اور 2 سال میں حکومت پاکستان اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کرتی, اور ایونچولی انفارچونیٹلی یہ ہوگا کہ بیوروکریسی اس کو کیپچر کر. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا اس بات پہ. شروع میں آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک بہت بڑی سازش ہے. آپ بھی چونکہ قطر بھی گئے اور سعودی عربیہ بھی گئے, وہاں پہ بہت وعدے دیکھنے میں آئے, چین کی طرف سے بھی ہمیں بہت پرومزنگ پروجیکٹس آ رہے تھے. یہ سازش کس نے کی ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ جی, اس کے 3-4 پہلو مجھے سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو پہلو بڑا کلیئر ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں نہ کمپٹنس ہے, اور ان کے کرونی انٹرسٹ جو ایگزسٹنگ, جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹری جو سبسڈیز پہ پل رہی ہے, اس سے بہت سٹرونگ ہے, اور وہ کمپٹیشن کو نہیں آنے دینا چاہتے. خاص طور پہ جیسے میں آپ کو عرض کروں, جو سعودی عرب آئل گیس سیکٹر میں آنا چاہتا تھا, ایل این جی کے پلانٹس قطر خریدنا چاہتا تھا, ایئرپورٹس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے تھے, وہ بالکل اپنی پاور کو جانا نہیں چاہتے تھے, اور انہوں نے اپنے کرونیز کو ٹھیکے دینے ہوتے ہیں. وہ کہتے کہ ہیں آ کے کہ جی آئیے اس کو ہم ایک نئی اتھارٹی بنا لیتے ہیں, اس کا قانون پاس کر دیں. پہلے تو 1 سال لگتا ہے قانون بننے میں, پھر اس کا سٹاف نہیں آتا, پھر وہ جا کے وزیر اعظم کو بتاتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر سے لائے تھے آدمی, وہ تو کام نہیں کر پا رہا, تو یہ تو تنخواہ بھی بہت لے رہے ہیں. تو پھر ایونچولی وہ آدمی کو ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ پروفیشنلز چھوڑ جاتے ہیں اور اس کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. دوسری چیز امتیاز صاحب جو اس کے لیے زیادہ ورثم ہے پاکستان کے لیے, ہمارے لیے یہ نہیں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ سمجھ پا رہی کہ ریفارم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فریگمنٹڈ لیئرز پہ لیئرز کریٹ کرتے جائیں. ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تھن اور ایفیشینٹ گورنمنٹ بنائیں.
ہم تو اس کو کمپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں. اور یہ میں بتا رہا ہوں وہ بڑا سوچا سمجھا طریقہ ہے بجٹ میکسیمائزیشن کا, ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریاں لینے کا, اپنا کنٹرول نہ ہینڈ اوور کرنے کا پروفیشنلز کو. اس سے پاکستان کو میں آپ کو کوانٹیفائی کروں کہ نقصان کتنا ہو رہا ہے. دیکھیے جو آپ نے بات کی, جو وعدے ہوئے تھے اس کے اندر 4 سے 5 ارب ڈالر جو تھے کمٹ ہوئے تھے کہ آپ ایل این جی کے 2 پلانٹس کو پرائیویٹائز کریں گے اور ہم بڈ کر کے خریدیں گے. وہ تو سیدھا خریدنا چاہ رہے تھے, ہم نے کہا آپ کمپٹیشن میں آ جائیں. آج 3 سال ہو گئے ہیں وہ جو 5 ارب کے پلانٹس کے لیے انہوں نے پیسے رکھے تھے, ایونچولی قطر نے وہ پیسہ بنگلہ دیش میں انویسٹ کر دیا, سعودی عرب نے بیک آؤٹ کر دیا. کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن, اٹس اے شیم کہ اتنا بڑا ملک ہے, 3 سال کے اندر ایک سروسز انٹرنیشنل ہوٹل کو پرائیویٹائز کیا, اس کو بھی ریورس کر دیا گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنا اسٹیٹ اونڈ ایسٹ کو دینا نہیں چاہ رہا, جو میں سازش کی بات کر رہا ہوں. اور وہ وزیر اعظم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک نیا ادارہ بنا دیتے ہیں, پھر ایفیشنسی آ جائے گی. اگر میرے حساب سے یا تو آپ پرانے اداروں کو بند کر دیجئے اور کہیں کہ ہم نیا زیادہ ایفیشنٹ بنا رہا ہوں. لیکن جب آپ ملٹیپل لیئر جو ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ہم انویسٹر کے لیے کنفیوژن پہ کنفیوژن کریٹ. 5 ارب ڈالر کی مسڈ اپرچونٹی میں نے آپ کو ایک بتائی ہے, اب میں آپ کو اور بتاتا ہوں. دیکھیے جب ہم یہاں پہ ان اداروں کی بات چیت کرتے ہیں, ٹورزم سیکٹر کے اندر آپ اپنے آپ سے سوال پوچھئے کتنے 5 سٹار ہوٹلز پاکستان میں آج تک آ پائے یا ایل او آئی بھی جمع کروایا ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مونوپلیز یہاں چل رہی ہیں وہ کمپٹیشن نہیں آنے دینا چاہتے. تو یہ جو ادارے ہیں وہ انہی بیوروکریٹ سے کیپچر ہو جاتے ہیں, جو میں تو یہاں تک سخت کہوں گا کہ جو ان کی پیرولز میں ہیں, یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, تو وہ کیسے اس کو چلنے دیں گے. اب یہ, اور میں آپ کو بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود ٹورزم کے لیے 5 سٹار ہوٹل دنیا کے سب سے بڑے, ان کے مالکان سے اگریمنٹ کر کے آیا تھا کہ آپ کیجئے. لیکن جو ہی وہ ساری چیز آگے دے دی گئی, وہ انہوں نے اس کو فائلیں گما دی, ان کو اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے آنے کے متعلق سوچنا بند کر دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی انٹرسٹ کے اعلی کار عمران خان کے ارد گرد ہیں اور انہوں نے عمران خان کے اصلاحات کا منصوبہ, اقتصادی ترقی کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے. جی, غیر ملکی کے علاوہ جو ملکی ہماری انٹرپرائز ہے, جو حکومت کے پیٹرنیج کے اوپر چل رہی ہے, ان کے نمائندے جیسے آئی پی پیز ہیں, جیسے انجینئرنگ انڈسٹری ہے, وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوں گے تو وہ بیوروکریسی کے ساتھ مل کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں امتیاز صاحب کہ ہم ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم بنا دیں کہ جہاں نیا آدمی انٹری نہ کر سکے. یہ جو ملک ہیں جنہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا ہے, انہوں نے اتنا ایفیشنٹ اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھا ہوا ہے اور تھن کہ آپ, جیسے قطر ہے, وہاں قطر فائنینشیل اتھارٹی, آپ ایک بلڈنگ میں جاتے ہیں, آپ کے سب کام وہیں پر حل ہوتے ہیں. اب دیکھیے سب سے بڑی کیجولیٹی میں آپ کو بتاؤں کہ چین ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اکنامک زونز بنائیے تاکہ ہم وہاں پر انڈسٹری لگا سکیں. اب اکنامک زونز کے لیے امتیاز صاحب یہ بہت دلچسپ ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے سمجھنا. اکنامک زونز کا قانون جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس ہے, لیکن ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اس کی مینجمنٹ صوبوں کو دے دی ہے. صوبوں کے پاس آلریڈی جو ہیں اپنے انڈسٹریل زونز کی ایک لیجسلیشن ہے, وہ بھی چلا رہے ہیں, اکنامک زونز کی مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کا قیام کر دیا. اب اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں زون کے اندر, ہمارے پاس 5 ڈیفرنٹ ادارے ایک ہی کام کر رہے ہیں. ایکسپورٹ کے علاوہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز جو ہیں وہ منسٹری آف انڈسٹری کے اندر ہے, اکنامک زون بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر ہے, سی پیک اتھارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی جا کے اس کو دیکھیے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کریٹ کر دی گئی ہے جس پہ 8 ماہ لگا کے لیجسلیشن کیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ سائنس, اگر یہی ساری چیزیں ایک ہی ہاؤس کے اندر ڈال دی جاتی, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ بیچارہ جو ہے, جو پرانا ادارہ بنایا تھا بے نظیر کے زمانے میں اسی مقصد کے لیے, اس کا چیئرمین تک نہیں لگاتے جان بوجھ کر, اور وہاں پر بھی ایک سیکرٹری کے تھرو اس کو چلایا جا رہا. تو ہم سگنل کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس لوگ کیوں آئیں گے؟
میں اس وقت اتنا ڈسپوائنٹڈ بھی ہوں اور وریڈ بھی ہوں کہ ہماری سگنلنگ اچھی نہیں ہوئی اور ہم نے اچھی بھلی دیکھیے جو 31 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ تھی اس میں سے 100% میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں 8 سے 10 ارب جو تھے وہ پہلے سال میں آ سکتے تھے، لیکن ہمارے اس طرح کی اپروچ کی وجہ سے ہم نے 10 ارب ڈالر وہ لوز کیے انویسٹمنٹ کے، 5 ارب کی پرائیویٹائزیشن ابھی تک جو میں نے آپ کو عرض کیا نہیں کر پائے۔ جسٹ امیجن کہ اگر 15 ارب ڈالر پاکستان میں آ جاتے تو ہمارا میکرو فریم ورک اس وقت کیا ہو؟ نہیں، لیکن آپ بالکل مایوسی کی ایک طویل داستان ہے، اور یہ تو آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس ملک کے خیر خواہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی سرمایہ کاری آئے، جابس، پروڈکٹیوٹی بڑھے، اس کے ذریعے پاکستان برآمدات کر سکے، اور تبھی جیسے آپ نے کہا ہارون صاحب نے کہ آمدنی بڑھتی ہے۔ لیکن جناب یہاں لوگوں کے مزے لگے ہوئے ہیں، ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، اتھارٹیز، بورڈز، زونز، اور ناکام کون ہوا ہے؟ آخر میں عمران خان کا کہا جائے گا کہ وہ ناکام ہوا ہے۔ تو دوستو ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، باعث تشویش کیا ہونا چاہیے؟ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیں، مریم نواز کو جیل کے اندر کریں، ان کو ضمانت دیں نہ دیں، حمزہ شہباز وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیسوں کا کیا بنے، ٹی پوری قوم کو، عمران خان صاحب نے بھی حالانکہ ہمیں بڑے پسند ہیں، ہارون صاحب کو بھی بہت پسند تھے، ہم نے اکاؤنٹیبلٹی احتساب کے پیچھے لگائی، احتساب میں سے ملا کیا؟ لہٰذا آپ کے سوچنے کی بات ہے، چاہے PTI والے ہیں، چاہے PMLN والے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی والے، کہ کیا اس ملک کا مسئلہ ایون فیلڈ فلیٹس ہیں؟ لندن میں جن لوگوں کے جو فلیٹس ہیں اسے ملے گا کیا آپ کو؟ کیا اس ملک کا مسئلہ مریم نواز ہے، نواز شریف؟ نہیں، اس ملک کا مسئلہ یہ بوسیدہ پیچیدہ نظام ہے جو بابو نے کھڑا کیا ہوا ہے، جس نظام نے اس پورے پاکستان کو، حکومت کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، اور ایک بہت بڑے جو انقلابی ساؤنڈنگ رہنما تھے عمران خان، اس کو بھی بے بس کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے۔